जब आपको एक चीज़ की जुस्तजू हो तो खुदा आपको वो दे देता है। तो रक़्स मैंने जो चक्कर है ना या गोल गोल घूमना, ये मैंने द मैसेज फ़िल्म से सीखा। सर जितना कम हिलेगा उतने आपको कम चक्कर आएँगे। रूमी रक़्स में भी और हमारे कथक में भी और किसी भी रक़्स में। जी सरकारी तौर पे मुझे शर्फ़ हासिल हुआ है पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से मुझे। लेकिन ये है कि हमेशा फ़नकार की सरपरस्ती नहीं की जाती सरकारी तौर पे, और रक़ास या रक़्स की जानिब उनकी कोई तवज्जो नहीं है। फ़न की दुनिया में पाकिस्तान की तारीख़ में जो सुनहरी दौर गुज़रा है किसी वज़ीर की सूरत में, तो वो सैयद जमाल शाह साहब रहे हैं। अभी भी हम रक़्सा हैं, चूँकि हम एक ख़ास अंदाज़ में बैठे हैं, हम एक ख़ास अंदाज़ में हाथ हिला रहे हैं, आँखें हिला रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, इसी को लय दे दें, इसी को साज़ पे कर दें, तो यही रक़्स है। रक़्स देखिए, अगर आधे कपड़े होंगे, चौथाई कपड़े होंगे, बेहूदगी और यानी ठुमके, ये इसका रक़्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रक़्स मुकम्मल लिबास में किया जाता है। रक़्स तसव्वुफ़ के कलाम पे किया जाता है। रक़्स वो है जो आपको खालिक़ हकीकी की याद दिलाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन में आपको जो रक़्स करते हुए दूसरे रक़ास थे उनको देखकर कैसे लगता था? कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर कोई मूवी देखी हो रक़्स करते हुए आर्टिस्ट को आप देख रहे हैं तो कैसा लगता था? बहुत अपील करते थे, बहुत अट्रैक्ट करते थे? देखिए, जब आपको एक चीज़ की अंदर है एक चीज़। देखिए, जब आपको एक चीज़ की जुस्तजू हो तो खुदा आपको वो दे देता है। तो रक़्स मैंने जो चक्कर है ना या गोल गोल घूमना, ये मैंने द मैसेज फ़िल्म से सीखा। मैं तीसरी जमात में था, और मैसेज फ़िल्म में जब हिंदा हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद करवाना चाहती हैं, तो एक नेज़ेबाज़ को दावत देती हैं, और ये लोग खाना खा रहे होते हैं, और वो उस नेज़ेबाज़ ने उस नेज़े को एक रकासा के सर के ऊपर एक कुंडा होता है, उससे गुज़ारना होता है, और वो रकासा मुसलसल घूम रही होती है। अब सारे लोग तो नेज़ाबाज़ पे उनकी तवज्जो होती है कि कैसे गुज़रेगा कि नहीं, लेकिन मेरी तवज्जो सारी उस रकासा पे थी, और वो एक जगह पे के पाँव पे थी फ़ोकस कर रही थी, और वो जो है ना, उससे मैंने स्पॉटिंग सीखा। जब आप एक जगह को स्पॉट करते हैं, चूँकि सर जितना कम हिलेगा उतने आपको कम चक्कर आएँगे। रूमी रक़्स में भी और हमारे कथक में भी और किसी भी रक़्स में। तो ये तो देखिए, सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो मैसेज फ़िल्म से मेरे लिए ये मैसेज था उसमें। फिर सन 2000 में मैंने जो हमारी मादाम साइमा खुशनूद साहिबा हैं, जिनके वालिद खुशनूद साहब रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी पाकिस्तान के बहुत नामवर शख्सियत रहे हैं, और अदाकारा रीमा को उन्होंने रक़्स सिखाया। उनकी बेटी साइमा खुशनूद जी से मैंने इस्लामाबाद में सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद मादाम इंदु मिठा जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, माशाल्लाह 95 साल की हो गई हैं, और सदारती तमग़ा उसने कारकर्दगी की नाम याफ्ता। उनसे शुमाली हिंदी क्लासिकी रक़्स कथक और जुनूबी हिंदी क्लासिकी रक़्स भरतनाट्यम। और फिर मादाम निगहत चौधरी साहिबा, फिर से सदारती तमग़ा उसने कारकर्दगी की नाम याफ्ता। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि इतने बड़े बड़े अज़ीम उस्तानियों से मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैं उनकी खिदमत में पेश हुआ, और मैंने उनसे कुछ थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की। जब मैं इंदु मिठा जी से सीख रहा था, तो तब मैंने बीबीए कर लिया था, और एमबीए की तरफ मैं जा रहा था। तो चूँकि पढ़ाई जारी थी, इसलिए घर वालों ने ज़्यादा मुदाखलत नहीं की, और मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था। फिर मैंने 18 साल नौकरी की गैर सरकारी तंजीमों के साथ, दीर, स्वाद, बुनेर। वैसे आप एमबीए डिग्री है जी, मैंने एमबीए किया था, एमएस किया था मैनेजमेंट साइंसेज़ में। डूइंग जॉब? जी, अब मैंने ये किया कि मैंने अपनी तंज़ीम बनाई है, टेरी नवाब दरबार, जो कि खुशहाल खान खट्टक की औलाद में से हमारी नवाबी रियासत थी। और ये नाम क्यों? चूँकि हमारे टेरी की नवाबी रियासत के दरबार में फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ दिया जाता था, ख़ुसूसन खट्टक डांस को। दिन को तलवारों के साथ खट्टक रक़्स किया जाता था, और रात को मशालों के साथ, तो वो सरपरस्ती की जाती थी। जिस तरह लखनऊ के नवाब कथक रक़्स की सरपरस्ती करते थे, इस तरह टेरी के नवाब खट्टक रक़्स की सरपरस्ती करते थे तलवारों के साथ। तो चूँकि मैं भी उसी नवाब घराने से ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं करूँ, चूँकि अगला जन्म नहीं है बदकिस्मती से, यही ज़िंदगी है, और इसी में जो है ना, कुछ नेक काम करना है, ऐसा काम करना है जो हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। बैनुल-अक़वामी तौर पे जब भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाती है, तो वो खट्टक रक़्स के ज़रिए की जाती है।
تو وہ میں سکھاتا بھی ہوں ٹیری نواب دربار ڈانس اسکول کے ذریعے، چونکہ بہت ضروری ہے کہ رقص اگلی نسل تک پہنچے. جب تک لوگ گاؤں میں تھے تو رقص کر رہے تھے میلوں پہ، شادیوں پہ، لیکن جب سے لوگ شہری بن چکے ہیں، میلوں سے وہ قطع ہو چکے ہیں اور وہ ان کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، چونکہ شہر وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے، اور ان بد نصیبوں کے پاس پھر رقص کرنے کا وقت نہیں ہوتا. یہ ہے نا، بھوک جب تک مٹے گی نہیں تب تک آپ فن کی طرف نہیں آ سکتے. شعور جو ہے وہ تب بھی باہر آتا ہے جب بھوک مٹی ہوتی ہے. تو وہ جو ہماری پہلی ہرارکی ہے، بھوک کی، شیلٹر کی، سیکیورٹی کی، وہ تو ہم اس میں بنیادی چیزوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم اس میں سیٹل نہیں ہیں. جی ہاں. لیکن انہی بنیادی چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو انعام کے طور پہ رقص سے نوازیں، موسیقی سے نوازیں، تو اسی کم اپنے دستی میں کتارسس کے لیے، جیسے ہر انسان کے کتارسس کے لیے ضروری ہے. بالکل. آپ کی بدنی ورزش بھی ہوتی ہے، آپ کی ذہنی نشو و نما بھی ہوتی ہے، چونکہ سارا حساب کتاب ہے. آپ جو بھی پڑھتے ہیں سرگم اور جو بھی آپ کی لیکاری ہے، اس میں سارے حساب کتاب ہے. ہمارے برین میں جو ہے وہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اوپیوئڈ ریسیپٹرز، وہ جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور یہ جب بھی ہم کوئی رقص دیکھتے ہیں یا موسیقی سنتے ہیں، ایون جب ہم دعا بھی کرتے ہیں، تو تب بھی یہ پازیٹیونیس آتی ہے نا، مثبت انرجی آپ کو حاصل ہوتی ہے. اور وہ ہر طرف ہے، وہ مثبت انرجی وہ ہے کائنات میں، لیکن وہ اس خاص طریقے سے آپ کی طرف آ سکتی ہے رقص کے ذریعے. چونکہ اب اگر آپ دیکھیں کسی منچ پہ جب آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ جب ڈانس کر کے اسٹیج پہ ہوتا ہے تو اس سے وہ شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں ان کو نا. تو وہ کیسے آتی ہیں؟ وہ صرف حرکت سے آئی ہیں، وہ ایک خوبصورت انداز میں لے کرنے سے آئی ہیں. تو ایسا ہی اگر جادوئی لوگوں کو اس امپورٹنس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک رقاص کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، کہ شعائیں نکل رہی ہیں اور وہ لائٹ ساری اس کی رقص کی، اس کے بدن کے اعضاء کی، شاعری کی آپ کے اندر جا رہی ہے، اور آپ کتنے ایکٹیو ہو رہے ہو، آپ کی سول کتنی ایکٹیو ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو ہے پروگرام میں آپ نے تھوڑا سا وہ نالا بھی دکھے کہ یہاں پہ جو معاشی طور پر جو اس کو اگر ہم لے لیں رقص کو، تو اس میں تو ہم فیلڈ ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی کبھی آپ کو سپورٹ نہیں کیا گیا کہ یہ ایک آرٹسٹ ہے تو اس کو ہم اس کے فن ہی کی وجہ سے جو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں؟ جی، سرکاری طور پہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے، PTDC پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے مجھے اعزاز حاصل ہوا ترکی جانے کا اور ازبکستان جانے کا. تو وہ اس کا مجھے بہت لطف آیا، چونکہ پاکستان سے باہر جب آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے آپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور وہ جو وہاں پہ احساسات ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کا پسندیدہ جو انداز ہوتا ہے اپنے ملک کو پیش کرنے کا. لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ فنکار کی سرپرستی نہیں کی جاتی سرکاری طور پہ. تو کیا یہ ہمارے سیاستدانوں میں فقدان ہے فن کا، اس کی میرے خیال میں ان دلچسپی کی کا؟ بدقسمتی سے ان کی ترجیحات میں سے بالکل نہیں ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. حالانکہ ان کے پاس بے تحاشا پیسے ہیں جو دیگر چیزوں پہ لگ رہے ہیں، اور رقاص یا رقص کی جانب ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور یہی رقص ہی آپ کی پہچان ہے. تو یعنی آپ اپنی شناخت کو مسخ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی پہچان کو جو ہے نا گنوانا چاہ رہے ہیں. چونکہ اگر یہ رقص نہیں ہوگا دوسری دنیا کے لوگوں کے سامنے یا پاکستان کے اندر ہی، تو آپ اپنی تہذیب، آپ اپنا لباس، اپنی زبان، اپنی شاعری، اپنا انداز، اپنے ساز اور اپنا فلسفہ، اپنی سوچ فکر، سب کچھ مجموعہ یہ 3D اینیمیشن ہے آپ کی. یعنی وہ اس خوشی کی، آپ کے لباس کی، یعنی رقص اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ لباس سے بھی بلد ہو گئے، شاعری، موسیقی، ہر ایک چیز. تو یہ تو مکمل پیکج ہے. اور اگر اس پیکج کے آپ خلاف ہیں تو آپ ثقافت کے خلاف. اچھا، آرٹ اینڈ کلچر منسٹری میں جو ہے وہ آپ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے سیاستدان آئے جنہوں نے کام نہیں کیا، اور کنہوں نے جو ہے وہ اچھے سے کام کیا، اور کون سے آپ کے فیورٹ سیاستدان ہیں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس سیاستدان میں خود بھی آرٹ موجود ہے، وہ خود بھی ایک اندر سے آرٹسٹ ہے، اس وجہ سے وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے، آرٹ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس کا بھی انٹرسٹ ہے آرٹ میں کچھ. یہ سوال کا جواب بہت طویل ہو جائے گا اگر ہم گننا شروع کر دیں کہ کن کن سیاستدانوں نے کام نہیں کیا.
چونکہ وہ تو سارے آ جائیں گے بہت زیادہ گنتی کرنی بدقسمتی پڑے سے. گی. لیکن جو میرے پسندیدہ جو وزیر رہے ہیں, وزیر برائے ثقافت, وہ ہمارے سید جمال شاہ صاحب, جمال شاہ صاحب نے بڑا کام فنکار, خود گائک, خود وہ مصور, خود وہ جو ہے نا مطلب ہر فن مولا. تو ان کو جب وزارت ملی ثقافت کی, تو فنکار سے بہتر فن کو کون جان سکتا ہے, اس کے مسائل, اس کو کیسے فروغ دینا ہے. تو میرے خیال میں ایک فن کی دنیا میں پاکستان کی تاریخ میں جو سنہری دور گزرا ہے کسی وزیر کی صورت میں, تو وہ سید جمال شاہ صاحب رہے ہیں. اور خدا ان کو لمبی عمر دے تاکہ وہ وزیر نہ ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب وزراء کی بات آتی ہے تو ہمارا گلہ ضرور ہوتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان میں کبھی بھی جو باقاعدہ جو رقص ہے اس کی ترقی و ترویج تو درکنار, ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. بالکل. تو یعنی 80 کی دہائی میں ٹی وی پہ رقص پہ پابندی تھی. بالکل ایسے ہی. اور میں اگر چاہوں کہ اگر میں فزکس کے کچھ ٹاپکس پڑھتی ہوں, میں چاہوں کہ میں تو کچھ رقص کرتے ہوئے اسٹرنگ تھیوری کو سمجھاؤں, تو میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ہے جو ہیں وہ کہتے ہیں رقص کا تعلق تو تعلیم سے ہے ہی نہیں. بالکل. حالانکہ رقص ہی اچھے سے آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ کیا کانسیپٹس ہیں, اس کو کیسے کلیئر کرنا ہے. رقص تو دیکھیے یہ ہماری ابھی بھی ہم رقصاں ہیں, ابھی بھی ہم رقص رقصاں ہیں, چونکہ ہم ایک خاص انداز میں بیٹھے ہیں, ہم ایک خاص انداز میں ہاتھ ہلا رہے ہیں, آنکھیں ہلا رہے ہیں, گردن ہلا رہے ہیں, اسی کو لے دے دیں, اسی کو ساز پہ کر دیں, تو یہی رقص ہے. رقص دیکھیے اگر آدھے کپڑے ہوں گے, چوتھائی کپڑے ہوں گے, بےہودگی اور یعنی ٹھمکے, یہ اس کا رقص سے کوئی تعلق نہیں ہے. رقص مکمل لباس میں کیا جاتا ہے, رقص تصوف کے کلام پہ کیا جاتا ہے. رقص وہ ہے جو آپ کو خالق حقیقی کی یاد دلائے. رقص وہ ہے جو آپ کو کائنات سے جوڑے, دھرتی سے جوڑے. رقص وہ ہے جو مطلب جس طرح ہر ایک ذرا گردش میں ہے حمد خدا کر رہا ہے, اسی طرح محو رقص ہے. تو آپ بھی اسی طرح محو رقص رہیے. اور ہاں وہ ایسی حرکت جو فحش ہو, جو عریانی کی طرف آپ کو لے جائے, جو بےہودگی کی طرف لے جائے, اس کا رقص سے ہزاروں میل تک کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں ہمارے ملک میں کہ جو لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ رقص بےہودگی کا دوسرا نام ہے, حالانکہ اس کا تو میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ اسکولز میں, کالجز میں بلایا ہوتا ہے کچھ پیڈ جو اسپوک پرسنز ہوتے ہیں, وہ آ کر بولتے ہیں کہ یہ گانا آپ کو کہیں اور لے جائے گا, آپ محبوب کو بھلا نہیں سکیں گے, اور پھر رقص پہ بھی عجیب طرح بول رہے ہوتے ہیں آ کر. تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹس کا. بس اصل میں نا اگر صحیح باقاعدہ طور پہ, اب جیسے میں اس کی زد میں اب کیا کرتا ہوں, دیکھیے تعلیمی اداروں کو تو میں کسی حد تک بھی قابو نہیں کر سکتا, لیکن میں پاکستان کے مختلف دانشگاہوں میں, یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتا ہوں, ٹاکس دیتا ہوں. رقص کی تاریخ زرتشتی دور سے دور حاضر تک, اس میں لباس, زبان, قومیتوں پہ میں بات کرتا ہوں. خٹک سے کتھک کا سفر, اور کیا درویشی, کیا رومی رقص. چونکہ رقص کی تاریخ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا, نہ فیس بک پہ, نہ ٹک ٹاک پہ, نہ ٹویٹر پہ, نہ دیگر انٹرنیٹ پہ. میں نے اس پہ باقاعدہ تحقیق کی ہے. اس کو میں نے مختلف یونیورسٹیز, ملتان, لاہور, کراچی, مختلف اداروں میں نے اس کو ناپا میں اس کے بارے میں نے لیکچر دیا. نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کراچی, دا سیکنڈ فلور T2F کراچی میں. ان قریب میں اس کو جو ہماری کراچی کی مشہور یونیورسٹی ہے IBA, وہاں پہ مجھے دعوت ہے, وہاں پہ میں اس پہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آپ کو دعوت دیتے ہیں, اور آپ اصلی خوشی مجھے تب ہوگی جب پرائمری جماعت کے بچوں کو میں اس پہ رقص پہ جو ہے نا بات چیت کر سکوں گا, چونکہ وہی بنیاد ہے نا, وہیں سے آپ کا وہ جو پودا ہے وہ خوبصورت شاخوں میں تبدیل ہوتا ہے نا. تو وہیں سے اگر آپ اس کی نشو نما کریں گے خوبصورت انداز سے, ایک درخت بن گیا, اس کی آپ کتنی تراش خراش کریں گے, اس میں آپ زیادہ تبدیلی نہیں لا سکتے. لیکن جب آپ کے پاس ایک نوخیز پودا ہو تو اس کو آپ اپنے خوبصورت انداز سے اس کو یعنی ایک خوبصورت درخت بنا سکتے ہیں. بالکل. تو بہت شکریہ عثمان جان خاٹک